अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग वीकली राउंड अप। नाज़रीन, बात करेंगे आज के उन अहम मौज़ूआत पे जिन पे इस वक्त पाकिस्तानी अवाम बहुत परेशान भी है और कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही है पाकिस्तानी अवाम। और क्यों ना ढूंढे, आए दिन हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में नित नए तमाशे देखते हैं। जिन बातों पे गौर करने की ज़रूरत है, जो पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, जिन IPP से जान छुड़वाने की ज़रूरत है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। ला यानी किस्म की बहस, फजूल किस्म की एक सियासी धींगा मुश्ती, इस पे इस वक्त पाकिस्तानी सियासत चल रही है। करने वाले कामों पे किसी का ध्यान नहीं है, और जिसने काम करने थे और जो आवाम के दर्द को अपने दिल में बसाए हुए इतने सालों से आवाम की जंग लड़ता आ रहा था, उसको अडयाला जेल में कैद कर रखा है और बाकी सारे पुफ्ती तमाशे जो हैं वो बाहर जारी हैं। सवालों पे आते हैं जी। इस हफ्ते में बहुत ही कुछ दिलचस्प सवालात पाकिस्तानी अवाम की जानिब से मौसूल हुए। पहले दिलचस्प सवाल पे आते हैं। पहला सवाल शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फैसले को कैसे देखती हैं कि ये शेर अफजल मरवत को जो निकाल दिया गया है। देखें, अभी तक टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रही कि PTI को क्लैरिटी है भी इस मामले पर या नहीं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो एक और बात कर रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब की जानिब से ये जो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, ये बिल्कुल मुतजाद बात कर रहा है। और शेर अफजल मरवत को एक ऐसे पॉइंट पे पार्टी से निकालना और ये नोटिफिकेशन फिर सोशल मीडिया पर जारी भी कर देना कि एक नई बहस छिड़ जाए, ये मुझे तो लगता है कि ये जिसने भी हरकत की है वो यकीनन इमरान खान की रिहाई के बारे में सीरियस नहीं है। क्योंकि अगर आप इस वक्त इमरान खान की रिहाई के बारे में सीरियस हों तो आपको ये फिक्र होगी कि उनके केसेस कहाँ तक पहुँचे हैं। इमरान खान को फूड पॉइजनिंग की आज जब पता चला, जब उन्होंने आज जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, तो खान साहब ने बताया जी कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई क्योंकि फ्रिज ख़राब है और उसमें खाना जो है वो पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता था और मुझे ठंडा खाना खाने को मिलता था। इस बात की भी उन्होंने शिकायत नहीं की कि खाना बुरा था, बस चूँकि ज़ाहिर है वो कमज़ोर लग रहे थे। तो इस पे जब सहाफ़ियों ने सवाल किया कि खान साहब आज आप वीक लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ज़रा फूड पॉइज़निंग हो गई थी। ये शर्म का मकाम है इंतज़ामिया के लिए भी, इस वक्त हमारे हुक्मरानों के लिए भी, कि आप पाकिस्तान के उस वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये बदतरीन सलूक कर रहे हैं जो पाकिस्तान की वजह शोहरत है पूरी दुनिया में। आपका सियासी अनाद, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो एक तरफ रह गए, आप अपने सियासी अनाद में इतना आगे निकल गए हैं कि आपको इस बात की भी शर्म नहीं रही कि आप बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली कर रहे हैं इमरान खान के केस में। उतना ही जुल्म करें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, कल को आपसे ये नहीं बर्दाश्त होगा। जब आपकी कल को हक हलाल की बारी आएगी, आपसे ये नहीं बर्दाश्त होना। तो PTI पे मैं हैरान हूँ कि इनकी जो लीडरशिप है, ठीक है, बैरिस्टर गौहर ने एक अक्लमंदी की बात की कि मैं किसी को भी पार्टी से नहीं निकाल रहा। भाई, शेर अफजल मरवत दुनिया के बेहतरीन या बदतरीन या जैसे भी इंसान होंगे, इस वक्त उनके नॉन इशू को इशू बनाने की तो क्या है, वो तो ऑलरेडी साइडलाइन किए जा चुके हैं। उन पे यही इल्ज़ाम आयद किया गया था ना कि वो एजेंसीज की जानिब से टीम B बनकर खेल रहे हैं और वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। उन पर डबल एजेंट होने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था। अब वो इल्ज़ाम दुरुस्त है, गलत है, जो भी है, उसकी तफ्तीश, उसकी तहकीक इमरान खान खुद बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी, उसके चेयरमैन, उसके करता धरता, वो खुद जेल से बाहर जब आएंगे, इस नाहक असीरी से बाहर आएंगे, तो वो खुद फैसला कर लेंगे। इस वक्त फिरदौस शमीम नकवी साहब को क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ गई कि इमरान खान की रिहाई, बाकी जो बेचारे नाहक कैदी हैं, जो अजहर मशवानी के भाई हैं, उनको उठाया हुआ कोई अता पता नहीं उनका, इसी तरह से मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से जो गड़बड़ करने की पूरी कोशिश कर रही है हुकूमत, बजाय इसके कि आप इन चीज़ों की काउंटर स्ट्रेटजी पे काम करें, आप एक नॉन इशू को लेके आपने फ्राई करना शुरू कर दिया है कि शेर अफजल मरवत को हम पार्टी से निकाल रहे हैं। अब उसमें भी देखें, उसका नुकसान ये हुआ है इस नोटिफिकेशन का कि PTI में इस वक्त अब दो धड़े बन गए हैं, दो तरह की ओपिनियंस पाई जा रही हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि फैसला ठीक है, और दूसरी तरफ मेजॉरिटी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पे ये क्वेश्चन किया लोगों से कि आप इस फैसले से मुत्तफिक हैं या नहीं, ज्यादातर लोग इस फैसले से इख्तलाफ कर रहे हैं। अब वो एजेंसीज के साथ मिलके खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे, इसका फैसला इमरान खान को आप बाहर आके कर लेने देते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि शेर अफजल मरवत को भी लोग इमरान खान से लॉयल समझते हैं, बहुत से लोग। शेर अफजल मरवत का फिर आप रिस्पॉन्स भी देखें ना जो आया, वो भी जाहिर है कि उनके हक में जाता है।
جس میں انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کا سپاہی کل بھی تھا، آج بھی ہوں، ہمیشہ رہوں گا، اور جب تک عمران خان خود مجھے یہ بات نہیں کہتے، جب تک وہ خود مجھے پارٹی سے نہیں نکالتے، جب تک میں خود ان سے ملتا نہیں ہوں، تب تک میں کسی بھی ایسی بات پہ یقین نہیں کروں گا۔ ان کے کانوں میں میرے خلاف زہر گھولا جا رہا ہے۔ سو یہ ایک فضول سا نان ایشو تھا جس کا انہوں نے ایشو بنا کے بلا وجہ ایک فضول سے، جسے کہتے ہیں کہ اسٹارم ان دا ٹی کپ، تو یہ انہوں نے حرکت کی ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاؤ، اور پی ٹی آئی کے خود لوگ بھی اختلاف کر رہے ہیں اس چیز سے۔ یہ ایک وقت نہیں ہے کسی کو بھی پارٹی میں داخل کرنے کا یا نکالنے کا۔ جب خان صاحب نے ان لوگوں کے حوالے سے فیصلہ کرنے پہ بھی کہا ہے کہ میں خود آ کے فیصلہ کروں گا کیس ٹو کیس، جو چلے گئے تھے اور اب واپس آنا چاہتے ہیں، تو آپ خان صاحب کو فیصلہ کرنے دینا جو ان کے کرنے کا کام ہے۔ دوسرا سوال ہے جی مریم نواز کے حوالے سے کہ ان کی کارکردگی کو میں کس طرح دیکھتی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے پہلے سوال پہ اتنا ٹائم جو ہے میرا لگ گیا ہے کہ میں اس پہ کیا ہی بات کروں، کہ بارش نے تو مریم نواز کی جو ٹک ٹاک ویڈیوز کا بہاؤ تھا، اور جو ان کی میک اپ کر کے میچنگ شوز، میچنگ کپڑے ہونے چاہیے، میک اپ کی ٹون بالکل ویسی ہونی چاہیے، کس دن سافٹ میک اپ رکھنا ہے، کس دن کون سی ذرا گلیمرس لک آنی چاہیے، وہ سارے جو ان کے ششکے تھے وہ بارش نے وہ بہا کے اٹھا کے مارے ہیں، اور عوام کے سامنے ساری اصلیت آ گئی ہے کہ میو ہاسپٹل ہو اس کی چھت ٹپک رہی ہے، سروسز ہاسپٹل سوئمنگ پول بنا ہوا ہے، کوئی بھی سرکاری اسپتال ایسا نہیں تھا جو ابھی، اور ابھی بھی ایز وی اسپیک بارشیں چل رہی ہیں۔ تو یہ ان کی جو فوکس تھا، یہ ہمیشہ سے میں ایک مثال دیتی آئی ہوں کہ شریف خاندان کی کارکردگی جو ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ آپ ایک ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، وہ بڑی سیریس کنڈیشن میں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھائی دل کا علاج تو ہوتا رہے گا، آئیں ذرا پہلے آپ کا پیڈی کیور کرا دیتے ہیں، آپ کے پاؤں زیادہ خوبصورت لگیں گے، آئیں آپ کا ذرا فیشل کرا دیتے ہیں، آپ کا چہرہ زیادہ خوبصورت لگے گا۔ یعنی بجائے اس کے کہ آپ جو اصل جو کور ایشوز ہیں ان پہ کام کرنے کی بجائے آپ کس چیز پہ لگے ہوئے جی کہ کہاں پہ ٹک ٹاک اچھی بنے گی، کہاں پہ کھڑے ہو کے ٹک ٹاک ویڈیو اچھی بنے گی، کہاں پہ لوگوں میں مقبول ہونے کے لیے ہم کون سے پبلسٹی سٹنٹس کیسے پل کر سکتے ہیں۔ تو جب تک آپ کا فوکس یہ رہے گا تو تب تک بارشیں ہوں گی۔ اور اس وقت مجھے کوئی احمد فراز صاحب کا جو ہے کوئی شعر یاد نہیں آ رہا، ورنہ عام طور پہ لوگ سوشل میڈیا پہ ان کے بھی شعر جو ہیں وہ اپنی مرضی سے بگاڑ کے اس کو موڑ توڑ کے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں کہ بارشوں سے کہہ دو فراز اٹس اوکے، ابھی ہونا بند کر دیں۔ تو اس قسم کے میمز جو ہیں وہ مریم نواز کی بھی جو ہے حالیہ بارشوں میں کارکردگی پہ بن رہی ہیں۔ تو میں اگر مارکس دوں گی مریم نواز کو تو لٹرلی 0/100 نمبر دوں گی، بالکل زیرو کارکردگی ہے، اور بلکہ الٹا پاکستانی عوام کے وسائل کا بے دریغ ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگلا سوال جی راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے شہباز شریف کو کہ آپ مذاکرات کی جانب بڑھیں، یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اس سلسلے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ ندیم افضل چند نے بھی کہا، یعنی پیپلز پارٹی عوام کے سامنے شہباز شریف صاحب کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ آپ یہ سلسلہ بند کر دیں، یہ جو آپ کی حکومت نے اٹھانے کا، دوبارہ سے اٹھانے کا، پھر گھر پہنچانے کے جو سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں اس کو ختم کریں اور ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی چاہیے۔ سوال انہوں نے پوچھا جی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی پریشر ڈال رہی ہے؟ پریشر تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ فیس سیونگ کا تھوڑا سا ایک طریقہ ڈھونڈ رہی ہے پیپلز پارٹی کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے، یعنی جو بھی ہے ہمیں ذلیل نہ کریں۔ اگر مطلب عوام کی نظر میں شہباز شریف حکومت کی جو کارکردگی ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ خود کو ڈسٹنس کر رہی ہے ذرا اس سے، کہ ہماری کارکردگی کو اور ان کی کارکردگی کو، ہمارے ویژن کو اور ان کے ویژن کو ایک سا نہ دیکھا جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ خالی ان سٹیٹمنٹ سے کچھ بھی نہیں بنے گا، عوام اب بے وقوف نہیں رہی۔ اگر پیپلز پارٹی کو اتنا ہی ان کے اپروچ سے اختلاف تھا تو یہ کوئی آج پہلی دفعہ اکٹھے اقتدار میں نہیں آئے، یہ 2022 کے اپریل میں جب عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ سے ہی یہ ساری اس وقت حرکت کی تھی۔ اور زرداری صاحب تو بڑے فخر سے کہتے تھے، بلاول بھی بڑے فخر سے، کہ وائٹ ہاؤس میں نہیں ہوئی سازش عمران خان کی حکومت گرانے کی، یہ بلاول ہاؤس میں ہوئی ہے، بلاول ہاؤس نے آپ کا تختہ الٹا ہے۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ حکومت کو جو ہے وہ ونڈے ٹماٹر پڑ رہے ہیں کہ جس کا حساب نہیں، پھر انہوں نے عمران خان کو بے عزت کرنے کے لیے ان کے جو پارٹی کے حمایت یافتہ امیدوار تھے ان کو ٹماٹر، بینگن، کدو، کریلے، ٹینڈے، آلو، پیاز،
جو جو چیزیں عوام 2 سال ان کو پٹختی رہی گندی کارکردگی پہ، انہوں نے وہ عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواروں کو انتخابی نشان کے طور پہ جو ہے وہ الاٹ کر دیے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ عوام نے وہی کدو، کریلے، بینگن، ٹینڈے، آلو، پیاز، انڈے، وہ سب اٹھا اٹھا کے واپس ان کو 8 فروری کو پٹخے، اور عمران خان کو جو ہے وہ بھاری اکثریت سے انہوں نے کامیاب کروایا۔ اب مسئلہ وہ 8 فروری کا الیکشن بن گیا ہے۔ اب اس الیکشن میں ان کو مار اتنی بری طرح سے پڑی ہے کہ اب پیپلز پارٹی جو کل تک فخر سے کہتی تھی کہ بلاول ہاؤس نے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا ہے، اب وہ پیپلز پارٹی کم از کم پارلیمان میں فلور آف دا ہاؤس پہ تقریروں کی حد تک اپنے آپ کو ان سے جدا دکھانا چاہتی ہے، تاکہ جب بھی عنقریب الیکشن ہوں گے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ جی ہم تو برملا ان کی مخالفت کرتے آئے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے والی بات ہے، اندر سے یہ سب ایک ہیں، کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ اگر ان کو اتنا مسئلہ ہوتا تو یہ جبری گمشدگیاں، اغوا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ناحق مارنا کٹنا، یہ کوئی آج سے نہیں ہو رہا، یہ پچھلے ان کے دور میں بھی چل رہا تھا، 2022 سے لے کے 2024 کے الیکشن سے پہلے تک۔ تو اگر ان کو اختلاف ہوتا تو یہ ان کے ساتھ کبھی بھی ہاتھ ملا کے حکومت میں نہ آتے۔ اور آخری سوال ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے مجھے کیا لگتا ہے، حکومت جو ہے کیا وہ کامیاب ہو پائے گی یا پی ٹی آئی اپنا مقدمہ جیت جائے گی، اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ وہ اصل سوال ہے، یہ وہ اصل بات ہے جو میں پہلے سوال کے جواب میں بھی یہی بات کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو اس وقت ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ شیر افضل مروت کو پارٹی میں رہنے دینا یا نکالنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت عوام کی جان اٹکی ہوئی ہے اس بات پہ کہ کیا مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کا حق تھا ہے، کیا وہ ان کو حق ملے گا یا نہیں، کیونکہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان آئی پی پیز کے حوالے سے جتنا ان کا اسٹرانگ ایک موقف تھا کہ یہ ظلم ختم ہونا چاہیے، اور اپنے دور میں انہوں نے 148 روپے پہ قیمت بھی فکس کرا دی تھی، ادروائز تو ڈالر بیس ریٹرن پہ ان ظالموں نے جو معاہدے کر رکھے تھے پیپلز پارٹی دور میں، نواز شریف دور میں، جس قسم کا ظلم ہوا تھا 2015 میں جو میاں صاحب کے اپنے دور میں جو جس قسم کے بے رحم منصوبے آئی پی پیز کے سائن کیے گئے تھے، ان کو اگر آپ جاری رکھتے رہیں تو پھر عوام کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ تو عمران خان نے جیسے تیسے تھوڑا سا اس چیز پہ اپنے جو ان کے وزراء تھے، اپنے مشیر تھے، ان کو بھی پریشرائز کیا تھا کہ کسی طرح ان کو کنٹرول میں لائیں، ان کو کہیں کہ 148 پہ فکس کریں ڈالر بیس ریٹرن، اس طرح تو ڈالر خدا نخواستہ کل کو 300-400 پہ چلا جائے تو عوام کا تو رگڑا نکل جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ عمران خان کی یہ بڑی وہ تھی، دور اندیشی تھی، وہ جو بات کرتے تھے وہ آج صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ تو آج جتنے بھی یہ لاکھوں میں لوگوں کو بلز آ رہے ہیں بجلی کے، آئی پی پیز کی مہربانی ہے، یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں یہ وہ ظلم ہے جو کہ ختم ہونا چاہیے۔ سو مخصوص نشستوں کا فیصلہ پاکستانی عوام کی زندگی پر اثر انداز ہونے والے ہر فیصلے سے جڑا ہوا ہے۔ سو اس وقت اگر مخصوص نشستیں انہی ظالموں کو مل جاتی ہیں جنہوں نے چوری اور ڈاکہ مار کے 8 فروری کا عوامی مینڈیٹ جو ہے اس پہ تو ڈاکہ بھی شاید ایک چھوٹا لفظ ہے، جس طرح سے ہتھیایا انہوں نے وہ مینڈیٹ، تو پھر عوام کے لیے بہت اور زیادہ مشکل وقت آئے گا، بہت زیادہ۔ پھر تو اللہ معاف کرے، بھی تو لوگ پھر بھی پاکستان سے جا کے دوسرے ممالک میں سیٹل ہو کے سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں گی، پھر تو اتنی مایوسی آ جائے گی کہ اللہ معاف کرے خودکشیوں تک نہ معاملات پہنچ جائیں۔ اس لیے بہت بہتر ہے کہ میرٹ پہ جو 8 ججز نے فیصلہ دیا ہے اس کو آگے مطلب ڈیٹیل ججمنٹ جو آتی ہے اس کو میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ وہ حق پہ فیصلہ آنا چاہیے، اور وہ کسی بھی مینڈیٹ چور کو یہ سیٹس چوری کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان معاملات پہ آگاہی حاصل کر سکیں کہ اس وقت عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اصل شخص جو ان کی جنگ لڑنے والا، عوام کی جنگ لڑنے والا، اس کو کہاں پھینک رکھا ہے اڈیالہ جیل میں، اور مزے لوٹنے والے اس وقت عوام کے پیسے پر دندناتے پھر رہے ہیں۔ وہ وقت بھی یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور سوالات بھی ختم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔